नाजरीन आदाब। सियासत टीवी के खुसूसी और ख़ास ख़बरों प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, टेस्टिफाइड के लैब टेस्ट के बमूजिब अमूल और मदर डेयरी और कंट्री डिलाइट का जो दूध और जो दूध के अशियाजात हैं उसको जहरालूद और आलूदा करार दिया गया है और उसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का पर भी गौर की जा रही है। बीमार करने वाले वायरस जो हैं इसके जांच में पाए गए हैं। ये बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में इन प्रोडक्ट्स की बिक्री होती है। अमूल की ख़ास तौर पर अमूल के दूध, अमूल का आइसक्रीम वगैरह जो है वो बड़ी काफ़ी मकदार में हिंदुस्तान में फ़रोख्त होता है। वैसे आपको बता दें नाजरीन, आलमी जो मसनूआत है वो आलमी मसनूआत के लिए हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मार्केट है। 150 करोड़ की आबादी वाले इस मुल्क पर सारी दुनिया की नज़रें टिकी हुई होती है और सारी दुनिया की नज़रें इसलिए टिकी होती हैं कि यहाँ पर जो भी मसनूआत उनके ममालिक के यहाँ पर मतलब लाए जाएँ फ़रोख्त के लिए वो तेज़ी के साथ बिकते हैं। बहुत बहुत ही बड़ा एक बेहतरीन और सारिफिन से भरा हुआ मार्केट हिंदुस्तान को कहा जाता है। पिछले कई सालों से मदर डेयरी और अमूल जो है वो डेयरी की दुनिया में अपना कब्ज़ा जमाए हुए हैं, मगर अभी जो ट्रस्टिफाइड की के लैब टेस्ट में जो इंकशाफ हुआ है वो चौंका देने वाला है। कई सालों से ये बीमारियों पर मुश्तमिल वायरस जो है कि इसके अंदर दूध में ये गंदगी पाई गई है, दूध में और दीगर दूध के अशियाजात में गंदगी पाई गई है। बड़े पैमाने पर इसके ख़िलाफ़ में तहरीकें भी चल रहे हैं। नादरीन आपको बता दें, अमूल और जो दूसरे मदर डायरी वगैरह कंट्री डिलाइट के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स का मुसलसिल इससे कबल भी मुख्तलिफ NGOs की जानिब से बाइकाट का ऐलान किया गया था और बाइकाट के लिए मंजर लोग आए थे। हमने देखा कि अमूल का दूध जो है सड़कों पर भी फेंकते हुए हमने देखा है। तो नाज़रीन हम बता देते हैं कि ये जो लैब टेस्ट में जो चीज़ें निकल कर सामने आई हैं उसके मुताबिक एहतियात से इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें और इन प्रोडक्ट के इस्तेमाल से कबल वो तमाम तहकीकाती रिपोर्ट्स वगैरह जो है उनका मुशाहिदा यकीनन कर लें और एहतियात करें, क्योंकि वायरस पर मुश्तमिल अशियाजात खाने से बीमारियों में इजाफ़ा यकीनन हो सकता है। नाज़रीन, और एक ख़बर ये है कि हिंदुस्तान भर में आज भारत बंद मनाया जा रहा है मुख्तलिफ़ ट्रेड यूनियनों की जानिब से, जिसमें INTUC, AITUC, HMS, CITU, AIUTUC, सेवा और AICCTU, LPF और UTUC, ये वो तंजीमें हैं जो मुख्तलिफ ट्रेड यूनियनों से वाबस्ता है, ट्रेड यूनियनें हैं ये, और ये तंजीमों की जानिब से आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। और इन तमाम तंजीमों को संयुक्त किसान मोर्चा की जानिब से भी मुकम्मल हिमायत हासिल है। मुख्तलिफ सियासी जमातें, वो सियासी जमातों को छोड़कर जो बीजेपी और बीजेपी से के साथ मिले हुए NDA में शामिल सियासी जमातों को छोड़कर तमाम मुल्क की सियासी अपोजिशन जमातें इस बंद की हिमायत में खड़ी हुई दिखाई दे रही है। ये तंजीमें जिसका मैंने तज़किरा किया है ये वही झैली तंजीमें हैं, मुहाज़ी तंजीमें हैं उन सियासी जमातों की, जो मुख्तलिफ सियासी जमातों की, ख़ास तौर पर AITUC जिसका ताल्लुक़ कम्युनिस्ट जमातों से और INTUC जो कांग्रेस से मुताल्लिक़ इसका ताल्लुक़ रखती है। ये तंजीमें सड़कों पर इसलिए उतरी है कि मोदी हुकूमत की जो एंटी वर्कर पॉलिसियाँ हैं, आवाम दुश्मन पॉलिसियाँ हैं, किसान दुश्मन पॉलिसियाँ हैं, उन पॉलिसियों के ख़िलाफ़ में ये सड़कों पर उतर कर एहतजाज कर रही है। नाज़रीन आपको बता दें कि महंगाई तेज़ी के साथ बढ़ रही है और बेरोज़गारी में भी तेज़ी के साथ इजाफ़ा हो रहा है। तो इसको हल करने के बजाय नए क़वाइद और नए क़वानीन जो है लाने का काम कर रही है मरकज़ी हुकूमत, नरेंद्र मोदी हुकूमत, जिसके हवाले से उस पर इल्ज़ाम लगाए कि अपने सरमाएदार दोस्तों के मफादात को पूरा करने के लिए इस तरह के नए क़वाइद, नए क़वानीन लाए जा रहे हैं। और एक अहम बात यह है कि हालिया दिनों में अमेरिका के साथ
جو معاہدہ ہوا ہے ہندوستان کا، حکومت ہند کا، وہ معاہدہ بھی کسانوں کے، اس ملک کے کسانوں کی اور لیبر طبقے کی تشویش میں اضافے کا سبب بن رہا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں، مرکزی حکومت نے منریگا کو ختم کر دیا اور منریگا کی بجائے وی جی رام جی جس نام کا ایک جو ہے قانون اس نے لایا ہے۔ حالانکہ 190 دن منریگا کے مطابق 190 دن کی مزدوری وہ دیہی علاقوں میں ان لوگوں کو فراہم کی جاتی تھی جو مزدور پیشہ لوگ ہیں، مگر یہ نئے قوانین کے تحت وہ اس میں حالانکہ اضافے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، مگر کسان طبقہ، مزدور طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو نیا قانون وی جی رام جی لایا گیا ہے وہ نقصان دہ ہے مزدور طبقے کے لیے۔ دوسری طرف کسانوں نے سمیت کسان مورچہ نے بڑے پیمانے پر فارم لا کے خلاف میں، زرعی قوانین کے خلاف میں بڑے پیمانے پر احتجاج کیا تھا، جس کے چلتے حکومت کو گھٹنوں پر آنا پڑا اور اپنے زرعی قوانین کو واپس لینا پڑا، اور بہت سارے وعدے واپس لیتے وقت، اپنے زرعی قوانین واپس لیتے وقت بہت سارے وعدے کسانوں سے کیے گئے تھے، مگر کسانوں سے کیے گئے ہوئے وعدے اب تک پورے نہیں ہوئے۔ وعدے ایک طرف پورے نہیں ہوئے، دوسری طرف امریکہ سے اس طریقے کا معاہدہ کیا گیا ہے کہ امریکہ کے جو زرعی مطلب اجناس ہیں، دالیں ہیں وہاں کی، اور زرعی مصنوعات ہیں، وہ مصنوعات کا سامان کا ذخیرہ ہندوستان میں کیا جائے گا۔ یہ ملک کے کسانوں کے لیے ایک تشویشناک لمحہ اس کو ہم قرار دے سکتے ہیں، کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو کسان سڑکوں پر اتر کر حکومت کو گھٹنوں پر آنے کے لیے مجبور کیے تھے، ان کسانوں کو اب گھٹنوں پہ لانے کے لیے حکومت نے امریکہ سے زرعی معاہدات کیے ہیں۔ حالانکہ کل ایک فیکٹ شیٹ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری کی گئی تھی، جس میں کچھ دالوں کا تذکرہ پہلے اس سے قبل جو ایک اعلان کیا گیا تھا ٹریڈ کے متعلق، ہندوستان اور امریکہ کے مابین تجارتی معاہدے کے مطابق جو اعلان کیا گیا تھا، اس میں تفصیلات بیان کی گئی تھی، اور دالوں کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ دالوں ہو یا پھر کچھ اجناس ہو، اس کے متعلق یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہاں پر ہندوستان میں ذخیرہ اندوزی کے لیے بہت کم ٹیرف لگے گی، یا ٹیرف کے بغیر ان مصنوعات کو ہندوستان میں ذخیرہ کرنے کا مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ مگر یہاں پر دیکھیے، کل ایک فیکٹ شیٹ جاری ہوئی امریکہ کی جانب سے، وائٹ ہاؤس کی جانب سے، جس میں جن دالوں پر ٹیرف یا تو کم لی جائے گی، زیرو ٹیرف رکھی جائے گی، یا پھر کم لی جائے گی، ان دالوں کا ذکر فیکٹ شیٹ میں نہیں کیا گیا ہے۔ یہ پچھلے کچھ گھنٹوں میں اچانک سے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت، امریکی انتظامیہ نے یہ فیصلہ لیا اور فیکٹ شیٹ میں ان دالوں کا تذکرہ نہیں کیا گیا، اور بڑے پیمانے پر تبدیلیاں اس فیکٹ شیٹ میں ہمیں دیکھنے کو ملی ہے۔ معاف کرنا، اس فیکٹ شیٹ میں بڑے پیمانے پر یہ تبدیلیاں ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں کہ ایک طرف اس سے قبل جو ہے وعدہ، کمٹمنٹ کے لفظ استعمال کیا گیا تھا، ٹیرف کو معاف کرنا ہے، زیرو ٹیرف، یا پھر 500 بلین ڈالر کی خریدی کا جو ہندوستان کی جانب سے معاہدہ کیا گیا ہے، تو اس کو کمٹمنٹ قرار دیا گیا تھا پہلے، اور اس کو یقینی طور پر یہ خریدیں گے کہا گیا تھا، بعد میں اس کو چینج کیا، فیکٹ شیٹ میں اس کو انٹینشن قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں، تمام چیزوں کے چلتے ہوئے، ٹریڈ معاہدے کے چلتے ہوئے، ملک میں بڑھتی مہنگائی، بے روزگاری کے چلتے جو ہے جو 30 کروڑ سے زائد ورکرز جو ہیں آج بھارت بند میں شامل ہو گئے، اس طریقے کا دعویٰ ٹریڈ یونینز کی جانب سے کیا گیا ہے۔ دیکھیں، ٹریڈ یونینز کے قائدین خاص طور پر اسی وقت سڑک پر اترتے ہیں جب ملک کو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ مزدور طبقے کے ساتھ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ مزدوروں کے ساتھ، جو اس ملک کے ورکرز کے ساتھ، اس ملک کے مزدور پیشہ افراد کے ساتھ جب ناانصافیاں بڑھ جاتی ہیں، تو اس
اسی وقت ٹریڈ یونینز جو ہے وہ سڑکوں پر اتر کر احتجاج کرتی ہیں۔ ہم نے دیکھا یو پی اے 1 اور یو پی اے 2 کے درمیان دوران خاص طور پر ایف ڈی آئی کو لے کر کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا اور کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ اور لیفٹ پارٹیز تقریباً تمام کے تمام لیفٹ پارٹیز اور سماجوادی پارٹیز جو ہے یہ سڑکوں پر اترے ہوئے تھے یو پی اے 1 اور خاص طور پر ایف ڈی آئی کو لے کر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو لے کر بی جے پی بھی اس کے خلاف میں تھی، مگر اب بی جے پی ایف ڈی آئی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو ایک نئے طریقے سے اس کو منظر عام پر لا رہی ہے، اس پر عمل کر رہی ہے، جیسا کہ امریکہ کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا ہے، ذخیرہ اندوزی کا معاہدہ ہوا ہے، امریکی اجناس اور پھر امریکی زرعی مصنوعات ہندوستان میں جب لائے جائیں گے تو یقیناً ہندوستان میں جو پیداوار ہو رہی ہے اجناس کی پھر اس کو خریدنے کا یا پھر اس کو ذخیرہ کرنے کا یا پھر اس کو کسانوں کی جو لاگت ہوتی ہے وہ زراعت کو اگانے میں وہ قیمت ادا کیا حکومت کر پائے گی یا کرے گی، یا پھر یہ جو اجناس ہے جو کم قیمتوں میں کسانوں سے خریدیں گے اور پھر بیرونی ممالک جو ہے وہ بھاری داموں میں بھیجیں گے، کیونکہ بہت سارے ویئر ہاؤس بھی جو ہے مختلف علاقوں میں، ان علاقوں پہ جہاں پر زراعتیں بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے، زراعت بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے، ان علاقوں میں بڑے بڑے ویئر ہاؤس بھی جو ہے وہ تیار کیے جا رہے ہیں، گودام بھی تیار کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کے جس کو دوست کہتے ہیں خاص طور پر اپوزیشن اور راہل گاندھی، ہم دو ہمارے دو کا نعرہ وزیر اعظم نریندر مودی اور امت شاہ وزیر داخلہ کا حوالہ دیتے ہوئے انل امبانی اور جو ہے اڈانی مکیش امبانی اور اڈانی کے ناموں کو شامل کرتے ہوئے ہم دو اور ہمارے دو کا یہ اکثر جو ہے فقرہ جو ہے راہل گاندھی لیڈر آف اپوزیشن یہ کستے ہیں، تو اڈانی گروپ آف کمپنیز کے اور امبانی گروپ آف کمپنیز کے مختلف ویئر ہاؤسز گودام جو ہیں تیار بھی ہو رہے ہیں۔ بڑے پیمانے پر زرعی بل لانے سے قبل بھی ہم نے دیکھا تھا، شاید ہو سکتا ہے کہ اب یہ جو گودام جو تب تیار کیے گئے تھے جس کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا تھا زرعی قوانین سے دستبرداری اختیار کرنے کے بعد مرکزی حکومت، اب ان گوداموں کا استعمال امریکہ سے آنے والے اجناس اور اس کے زرعی مصنوعات کی جو ہے ذخیرہ اندوزی کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ انہی تمام چیزوں کو لے کر ملک کا کسان جو ہے وہ سڑکوں پر اترا ہے، ملک کا ورکر مزدور پیشہ لوگ جو ہے وہ سڑکوں پر اترے ہیں، ٹریڈ یونین جو ہے وہ سڑکوں پر اتری ہے اور ان کا مطالبہ یہی ہے کہ مودی گورنمنٹ جو ہے یہ جو اینٹی ورکر پالیسیاں ہیں ان سے دستبرداری اختیار کرے اور عوامی مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایسے قوانین بنائے جو عوام کے مفاد میں ہوں، ملک کے مفاد میں ہوں۔ ناظرین، جس ملک کا ٹریڈ یونین خاص طور پر مزدور طبقہ خوشحال نہیں ہوتا تو اس ملک میں پھر ترقی کے راستے جو ہیں ترقی کے راستوں میں وہ رکاوٹیں بن جاتا ہے مزدور پیشہ طبقے کی عدم خوشحالی۔ تو مزدور پیشہ طبقے کو اس ملک کے خوشحال رکھنے کے لیے حکومتوں کو بھی اپنی پالیسیوں میں تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے، خاص طور پر ان پالیسیوں میں جس کی وجہ سے بیرونی اجارہ داری میں اضافہ ہو رہا ہے، بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ ہو رہا ہے، بیرونی مصنوعات کی ذخیرہ اندوزی میں اضافہ ہو رہا ہے، ان تمام چیزوں پر حکومت کو دوبارہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، ایک خبر بنگلہ دیش سے آ رہی ہے۔ بنگلہ دیش میں جو ہے انتخابات وہاں پر چل رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کے انتخابات نہایت ضروری ہیں، وہاں پر بہت بڑے پیمانے پر احتجاج بھی ہوا، عوام ناراض بھی ہوئی، شیخ حسینہ کا تختہ پلٹا گیا اور شیخ حسینہ کو جو ہے ملک بدر کرنے ہونے پر مجبور کر دیا گیا، شیخ حسینہ ملک بدر ہو گئی۔ دیکھیے وہاں پر مقابلہ جو ہے خاص طور پر بی این پی اور جماعت اسلامی کے مابین بڑا بہترین مقابلہ ہو رہا ہے۔ جماعت اسلامی کے ایک قائد ہیں امیر شفیق الرحمان نے اپنا ووٹ ڈالنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ پچھلے 3 انتخابات سے
الیکشن میں ووٹ ڈالنے سے محروم ہیں، وہ جیل میں قید تھے پہلی مرتبہ پچھلے 3 انتخابات، یعنی لگ بھگ اگر 15 سال کا وقفہ اگر ہم لگائیں گے تو 15 سال سے وہ جیل میں بند تھے، اور انہوں نے پہلی مرتبہ 15 سال کے بعد انہوں نے ووٹ ڈالا ہے۔ مقابلہ کانٹے کا مقابلہ بتایا جا رہا ہے، وہاں پر بی این پی اور جماعت اسلامی کے کارکنوں میں بھی تصادم کے واقعات بھی پیش آئے۔ 2 پولنگ بوتھ ایسے ہیں جہاں پر بنگلہ دیش کے ووٹرز ووٹ حق رائے دہی استعمال کر رہے تھے اپنا، اور وہاں پر جو ہے بم کا دھماکہ پیش آیا۔ جانی مالی نقصان کی تفصیلات تو ابھی منظر عام پر نہیں آئی ہیں، اور اسی مقام پر جہاں پر بی این پی اور جماعت اسلامی کے کارکنوں کے درمیان میں تصادم کا واقعہ پیش آیا تھا، وہیں پر پولنگ بوتھ 2 پولنگ بوتھ پر جو ہے بم دھماکہ بھی پیش آیا ہے، جس میں کسی کے مرنے یا پھر کسی کے زخمی ہونے کی کوئی تفصیلات ابھی تک ہم کو موصول نہیں ہوئی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ جو رول تھا 15 سال کا شیخ حسینہ کا، وہ اس کو ختم کرنے کے لیے جو تحریک شروع کی گئی تھی، اب جو ہے وہ منزل مقصود کو پہنچ رہی ہے۔ تو ناظرین، بنگلہ دیش میں فی الحال انتخابات چل رہے ہیں، رائے دہی ہو رہی ہے، شام تک غالباً رائے دہی اختتام پذیر ہو جائے گی۔ آپ کو بتا دیں، بنگلہ دیش کی جو سابقہ وزیر اعظم ہے شیخ حسینہ، وہ فی الحال ہندوستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ وہاں پر یونس جو ہے وہ کارگزار مشیر کے طور پر وہ وہاں پر کام کر رہے تھے، بنگلہ دیش کی ساری حکومت پر وہ نظر رکھے ہوئے تھے۔ یہ اکثر کہا جا رہا ہے کہ اب بنگلہ دیش کی عوام تبدیلی چاہ رہی ہے، بنگلہ دیش کی عوام میں تبدیلی کی خواہش نے ہی جو ہے شیخ حسینہ کا تختہ پلٹا ہے، اور وہاں پر اب انتخابات ہو رہے ہیں۔ جمہوری طرز پر انتخابات کو یقینی بنانے کا کام وہاں پر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، ایک خبر اور یہ ہے کہ حیدرآباد ایئرپورٹ سے ہمارے آ رہی ہے۔ حیدرآباد ایئرپورٹ پر ایک ای میل موصول ہوا جس میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بم رکھا گیا ہے۔ حیدرآباد ایئرپورٹ کو ایک ای میل سے دھمکی آئی کہ وہ بم رکھا ہوا ہے، بعد میں جو ہے وہ جھوٹی خبر نکلی۔ مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ حیدرآباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اس طریقے کے واقعات، اس طریقے کی اطلاعات، اس طریقے کی بم دھماکے یا بم رکھے جانے کی دھمکیوں کے مسلسل کال موصول ہو رہے ہیں، فون کال موصول ہو رہے ہیں۔ حالانکہ یہ سلسلہ بیچ میں تھم گیا تھا، مگر پھر اچانک سے جو ہے اس طریقے کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اس وقت یہ واقعہ پیش آیا ایئرپورٹ پر دھماکے کی جو دھمکی آمیز میل جب اس وقت آیا جب گلف ایئر کی ایک جو پرواز ہے بحرین سے حیدرآباد ایئرپورٹ پہنچ رہی تھی، اس دوران یہ ای میل کے ذریعے اطلاع موصول ہوئی۔ ای میل کے ذریعے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، مسلسل ای میل کے ذریعے یہ دھمکیاں آتی ہیں کہ ایئرپورٹ یا پھر فلائٹ میں یا پھر پرواز میں جو ہے بم رکھا گیا ہے۔ تو ایسا ہم نے دیکھا ہے حالیہ دنوں میں، بہت سارے فلائٹ جو ہے وہ جو مڈ ایئر سے بیچ راستے سے، ہوائی راستے سے وہ واپس ایئرپورٹ پہنچی، یا پھر ایمرجنسی لینڈنگ، قریب کا جو بھی ایئرپورٹ ہوتا ہے وہاں پر ایمرجنسی لینڈنگ کے واقعات بھی پیش آئے۔ مگر اس طریقے کے جو دھمکی آمیز ای میلز ہیں اور فون کالز ہیں، اس میں مسلسل اضافہ ہوتے جا رہا ہے۔ چوکسی اختیار کیے ہوئے مسلسل ایجنسیاں ہیں اور ایئرپورٹ اتھارٹیز، خاص طور پر راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ حیدرآباد جو ہے وہ اس طریقے کے دھمکیوں کے بعد فوری حرکت میں آتے ہوئے پورے ایئرپورٹ کی پھر تلاشی لی گئی، جانچ کی، بعد میں پھر وہ جو ہے دھمکی جو ہے وہ فرضی کنڈکٹنگ تھرو ٹرمینل انسپیکشنز، وہ جب انسپیکشن کیا گیا تو اس کے بعد جو ہے یہ خبر جو ہے وہ جھوٹی اور فرضی ثابت ہوئی۔ تو ہم یہی کہہ رہے تھے کہ مسلسل اس سے قبل بھی جو ہے بہت سارے دھمکی آمیز فون کالز اور ای میلز جو ہے موصول ہوئے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں، حالیہ دنوں میں ایک ایک بڑی عالیشان
بڑی بھاری کار جس کو لمبرگنی کہتے ہیں، لگژری کار، وہ کار مطلب فراٹے مارتے ہوئے کانپور کے وی آئی پی سڑک پر کھڑی گاڑیوں اور آٹو رکشہ اور موٹر بائکس کو نقصان پہنچانے کا کام کیا تھا۔ ایک بہت بڑے اتر پردیش کے بہت بڑے بزنس ٹائکون جو ہیں، تاجر ہیں، اور ان کے فرزند کا یہ کارنامہ تھا۔ اور اب جو ہے اس کو، جس کا نام شیوم مشرا ہے، شیوم مشرا کو کانپور پولیس نے اب گرفتار کر لیا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے ٹوبیکو بیرون کے مشرا کے جو ہے وہ بیٹے ہیں۔ انہوں نے بڑی ہی مطلب ہٹ اینڈ رن کا واقعہ وہ پیش آیا تھا کانپور میں۔ میں غالباً یہ واقعہ جو ہے پچھلے ہفتے ہی یہ واقعہ پیش آیا تھا، جس کی تیز رفتار کار سے کئی گاڑیاں جو وہاں پر کھڑی ہوئی تھی، موٹر بائکس، آٹو رکشہ اور کاریں، ان کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ 12 کروڑ کی یہ جو ہے لمبورگنی کار بتائی جا رہی ہے، بہت ہی عالیشان، بہت ہی شاندار گاڑی جس کو کہا جا رہا تھا، وہ اس سے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ پیش آنے کے بعد اتر پردیش حکومت، اتر پردیش پولیس پر سوالات اٹھ رہے تھے کہ کیا مطلب دولت مندوں کو اور دولت مندوں کے جو بچے ہیں ان کو اتر پردیش میں کھلی آزادی مل گئی ہے کہ وہ جس طریقے سے چاہے ریاست کی سڑکوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ وی آئی پی روٹ، کانپور روٹ بہت ہی مصروف ترین راستہ ہے، بہت مصروف ترین روڈ ہے، جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ حالانکہ 10 سے 12 کروڑ کی وہ گاڑی بتائی جا رہی تھی۔ مسلسل کانپور پولیس، جو گاڑی چلانے والا ڈرائیور تھا کے مشرا کا جو بیٹا ہے شیوم مشرا، اس کی مسلسل تلاشی کا دعویٰ کر رہی تھی۔ آخرکار جو ہے شیوم مشرا کو کانپور پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ شاید عدالت میں پیش ہوں گے اور پھر جس طریقے کی آگے کی کارروائیاں ہوگی اور اس طرح کے معاملات میں خاص طور پر اتر پردیش میں کیا واقعات پیش آتے ہیں، اس کا ہمارے ناظرین کو بھی بہت اچھی طریقے سے اندازہ ہے۔ ناظرین، اور ایک خبر یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں آپ کو معلوم ہوگا کہ اس بات کا دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ، خاص طور پر اپوزیشن کی خاتون اراکین پارلیمنٹ جو ہے وہ جو ہے وزیر اعظم نریندر مودی اور اوم برلا، اسپیکر اوم برلا، لوک سبھا اسپیکر اوم برلا پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے، حملہ کرنے ہی والے تھے، جس کی وجہ سے، جس کے بعد میں جو ہے انہیں وزیر اعظم کو اوم برلا نے پارلیمنٹ میں جو اختتامی کلمات ہوتے ہیں اظہار تشکر پر، خطبہ صدر جمہوریہ کے خطبے پر جو اظہار تشکر ہوتا ہے، اس کا جو اختتامی مرحلہ ہوتا ہے، اس کو کنکلیوڈ کرنے کے لیے، اس کو اختتام پذیر کرنے کے لیے وزیر اعظم کو نہیں آنے سے روکنے کا کام اوم برلا نے کیا تھا۔ تو اسی سلسلے میں ایک ویڈیو جو ہے جو کانگریس کے اراکین پارلیمنٹ ہے گھستے ہیں چیمبر میں اوم برلا کے چیمبر میں داخل ہوتے ہیں اور انہیں دھمکیاں دیتے ہیں۔ اس پر مشتمل ایک ویڈیو مرکزی وزیر کرن رجیجو نے شیئر کیا ہے۔ انہوں نے یہ الزام لگایا، مبینہ طور پر انہوں نے کہا ہے کہ 20 سے 25 کانگریس ایم پیز جو ہیں وہ اسپیکر اوم برلا کے پاس جو ہے ان کے اوپر چڑھائی کرنے لگے۔ اس طریقے کا جملہ انہوں نے استعمال کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ فیس آف مد مقابل آ گئے اور جو ہے انہوں نے اس بات کا بھی الزام لگایا ہے کہ جس طریقے سے حملہ کیا گیا، جس طریقے سے کوشش کی گئی کہ نشانہ بنائے اوم برلا کو اور وزیر اعظم نریندر مودی کو، وہ اس میں ناکام رہے۔ اس پر مشتمل یہ ویڈیو ہے۔ اس طریقے کا دعویٰ جو ہے انہوں نے کیا ہے، اس طریقے کا دعویٰ جو ہے کرن رجیجو نے اپنے اس ویڈیو کو پوسٹ کرتے ہوئے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ ناظرین، بہت خبریں ہیں اور ایک اہم خبر یہ ہے کہ معاف کرنا، دلی ہائی کورٹ کی جانب سے ایک این جی او سیف انڈیا کو پھر ایک مرتبہ سخت پھٹکار ملی ہے، سخت طور پر سرزنش کی گئی ہے۔ یہ این جی او
ये हिंदुत्वा एनजीओ सेव इंडिया के नाम से चलाई जा रही है, जिसमें कहा गया, जिसके जो बार बार जो है पीआईएल मफाद आम्मा की दरखास्तें अदालतों में दायर करता है और वो अदालतों में वो पीआईएल की दरखास्तें जो है मसाजिद और दरगाहों के अतराफ व अकनाफ में गैर क़ानूनी कब्ज़ेजात के हवाले से मुबैना गैर क़ानूनी कब्ज़ेजात के इल्ज़ामात के साथ दायर की जाती है। तजावुज़ात के जो है इल्लीगल गैर क़ानूनी तजावुज़ात के हवाले से दायर की जाती है, जिस पर हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने अब फटकार लगाई है। सेव इंडिया एनजीओ को वाज़े तौर पर हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा है कि अगर मतलब आप मुसलसिल इस तरीके की दरख्वास्तें दायर करेंगे और अदालत का वक्त ज़ाया करेंगे तो ये बात ठीक नहीं होगी। और ये कहा है कि जानबूझकर, ऐसा लग रहा है कि आपके पीआईएल दरखास्तों से ऐसा लग रहा है कि आप जानबूझकर एक मखसूस कम्युनिटी को और एक मखसूस कम्युनिटी के जो मजहबी मुकामात हैं उनको निशाना बनाने का आप काम कर रहे हैं। इस तरह की बात जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने कही है एनजीओ सेव इंडिया को। नाज़रीन, आपको बता दें, अगर इस तरह के एनजीओज़ पर अगर इम्तना आयद करने का काम अदालतें शुरू करती हैं तो यकीनन जो है ये इस तरीके की जो खुद साख्ता पीआईएल है जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक मखसूस तबके के लोगों को हिरासा और परेशान करना है। एक मखसूस तबका कोई और नहीं, वो मखसूस तबका जो है वो मुसलमान ही है। मुसलमानों को हिरासा और परेशान करने का काम अगर ये कर रहे हैं तो इन पर इम्तना आयद करते हुए मुल्क की फ़िज़ा को मुकद्दर होने से बचाने का काम अदालतों को करना चाहिए। हम बारहा ये कह रहे हैं कि अदालतें जो है अपने काम को अगर अंजाम देती हैं माफ़ करना, अदालतें जो है ख़ास तौर पर ये हेट स्पीच के मामलात हैं और इस तरीके के फ़र्ज़ी पीआईएल दायर करने के मामलात हैं, तो इस पर अस खुद अगर नोट लेते हुए सुमोटो कार्रवाइयाँ शुरू अगर अदालतें कर देती हैं तो हम समझते हैं कि यकीनन मुल्क भर से ये जो नफ़रत फैलाने का, नफ़रत की बुनियाद पर तकरीरें करने का, इश्तियाल अंगेज़ तकरीर करने का या फिर नफ़रत की बुनियाद पर कार्रवाइयों के लिए अदालतों को उकसाने का जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा। मगर अदालतें पता नहीं क्यों असकुत नोट लेने से गुरेज कर रही है, सुमोटो कार्रवाई करने से अदालतें क्यों पता नहीं गुरेज कर रही हैं। हालांकि ये एक अच्छा मौका है, अगर अदालतें सुमोटो कार्रवाइयाँ करती हैं तो यकीनन मुल्क से नफ़रत का ख़ात्मा हो जाएगा और अदालतों के सर इसका सेहरा भी बंधा जाएगा। नाज़रीन, आपको बता दें, जब कभी अदालतों में नाइंसाफ़ियाँ, अदालतों से आस्था की बुनियाद पर फ़ैसले और अदालतों में सियासी दबाव के चलते फ़ैसलों के जब जब कभी इल्ज़ामात लगते हैं, जब कभी इस तरीक़े के वाक़यात मंज़र आम पर आते हैं तो जस्टिस चलमेश्वर और जस्टिस गगोई और जस्टिस लूथर याद आ जाते हैं, जो बरसरेआम हिंदुस्तान की, जमहूरी हिंदुस्तान की तारीख़ में पहली मर्तबा जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो भी ख़ास तौर पर वो बेंच के जजेस जिसकी क़यादत से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं, उस बेंच के जजेस जो है मंज़र आम पर आते हैं, मीडिया से मुखातिब होते हैं और अदालतों में क्या चल रहा है, खा वो अदालत उज़्मा हो या अदालत आला हो, उसमें क्या किस किस्म की कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसका खुलासा वो करते हैं और ये कहते हैं कि हमने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी, अब मुल्क की आवाम देखें और मुल्क की अदालतें देखें। एक बड़ा जुर्रतमंदाना इक़दाम जस्टिस चलमेश्वर और उनके साथियों का था, मगर बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद रंजन गोगोई जो उस वक्त के सीजेआई थे, वो सीजेआई बनने के बाद उन्होंने आस्था की बुनियाद पर बहुत सारे फ़ैसले दिए और फिर बाद में उसका जो एज़ाज़ है उन्हें राज्यसभा की सीट, राज्यसभा की नशिस्त की शक्ल में मिला। जब अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर कोई जज
یا پھر نچلی عدالتوں کے جج جو ہے اگر بنیاد آستھا کی بنیاد پر یا سیاسی دباؤ میں فیصلے دیتے ہیں تو یقیناً اس کا ان کو مراعات اور اس کے فوائد تو ہوں گے، مگر جو انصاف کی دھجیاں اڑ رہی ہے، انصاف بدنام ہو رہا ہے، اس کا خیال انہیں یقیناً رکھنا چاہیے، کیونکہ عوام جو ہے اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ملک کی عوام کو جو ہے وہ عدالتوں پر یقین ہے، آج بھی عدالتوں پر یقین ہے۔ اگر عدالتیں اس یقین کو ٹھیس پہنچاتی ہیں، اس یقین کو پائمال کرتی ہیں، تو پھر ملک کی عوام انصاف کی بھیک مانگنے کے لیے، انصاف مانگنے کے لیے کون سے دروازے پر جائے گی؟ یہ وہی جو ذمہ داران ہیں عدالتوں کے، یہ وہی کہہ سکتے ہیں۔ ناظرین، ایک خبر پرانے شہر کے کالا پتھر سے آ رہی ہے، جہاں پر ایک روڈ شیٹر نے ایک کرانے کی دکان پر حملہ کیا۔ دیکھیے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے، حالانکہ اب یہ معاملہ تھمے چکے ہیں، اس میں کچھ کمی آئی ہے، مگر راؤڈی شیٹرز جو ہیں، شرپسند عناصر جو ہیں، وہ پرانے شہر کی فضا میں مسلسل جو ہے زہر گھولنے کا کام کر رہے ہیں، اشتعال انگیزی کر رہے ہیں، دکانوں پر حملے کر رہے ہیں، مار پیٹ، قتل و غارت گری کے واقعات جو ہے وہ مسلسل پرانے شہر میں پیش آ رہے ہیں۔ پولیس کو اپنی موجودگی کا ثبوت دینے کی ضرورت ہے۔ غیر ضروری کے گنجان آبادی والے علاقوں میں پولیس جو ہے گشتی کرتی ہے، اور وہاں پر چیکنگ کے نام پر جو لوگ گھروں سے سودا لانے کے لیے نکلتے ہیں، لائسنس، آر سی، ہیلمٹ وغیرہ پوچھ کر انہیں ہراساں کرتی ہے۔ اس کے بجائے یہ راؤڈی شیٹرز کے اوپر اگر لگام کسنے کا کام پولیس کرے گی تو یقیناً پرانے شہر کی عوام پرسکون زندگی گزار سکتی ہے۔ تو ناظرین، اب وقت تو چلا ہے سیاست ٹی وی کے دیگر پروگراموں سے آپ جڑے رہیں۔ ہمارا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا، آپ ضرور اپنی رائے کمنٹ باکس میں ارسال کریں، اور سیاست ٹی وی کی ساری ٹیم کو اب دے اجازت۔ خدا حافظ۔